अक्लमंद गुलाम बयान किया जाता है। एक बादशाह का गुलाम फरार हो गया। उसे हर तरफ तलाश किया गया, लेकिन वो ऐसे होशियार था कि हाथ न आया। उस जमाने में किसी गुलाम का अपने आका के घर से भाग जाना एक संगीन जुर्म ख्याल किया जाता था। गुलाम जब भी गिरफ्तार होता था उसे कत्ल कर दिया जाता। यह गुलाम काफी अरसे रूपोश रहा, लेकिन उसे कोई ऐसा ठिकाना नहीं मिला जहाँ वो अपनी बाकी जिंदगी इत्मीनान के साथ गुजार सकता। हर वक्त यही खौफ सवार रहता था कि शाही प्यादे आएंगे और मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। इस बेइत्मीनानी से तंग आकर आखिर उसने फैसला किया कि मुझे बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर अपनी गलती की माफी मांग लेनी चाहिए। हो सकता है खुदा उसके दिल में रहम डाल दे और वो मुझे माफ कर दे। ये सोचकर वो एक दिन बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया और बहुत आरज़ू से अपने गुनाह की माफी चाहिए। लेकिन बादशाह को उससे ऐसी नफरत हो गई थी कि उसने उसकी सूरत देखते हुए उसे कत्ल करने का हुक्म दे दिया। गुलाम ने उसे फौरन पकड़ लिया और कत्लगाह की तरफ ले चला। कत्ल का हुक्म सुनकर गुलाम की आंखों में दुनिया अंधेर हो गई। उसे यकीन हो गया कि जरा देर बाद ही जमात की तलवार मेरा काम तमाम कर देगी, लेकिन उसने अपने हाथ काबू में रखे और खुदा की तरफ ध्यान लगा दिया। वो दुआ मांगने लगा कि या अल्लाह, तू जानते हैं मैं बेगुनाह कत्ल किया जा रहा हूँ, लेकिन मेरी इल्तिजा है कि बादशाह के इस गुनाह की उसे सजा न देना। मैं अपना खुद उसे माफ करता हूँ, क्योंकि मैंने एक मुद्दत उसका नमक खाया है। ये बहुत ही अजीब बात थी। जो लोगों ने अब तक यही देखा था कि जिस किसी को मौत की सजा सुनाई जाती है वो बादशाह को खूब गालियां देता और बुरा भला कहता था। यही अजीब बात बादशाह के कानों तक भी पहुंच गई और वो गुलाम की इस वफादारी से ऐसा खुश हुआ कि न सिर्फ उसे आजाद करने का हुक्म दे दिया, बल्कि भारी इनाम देकर उसे अपने मुसाहबा में शामिल कर लिया। इसी तरह हज़रत साहब ने मरहूम की खूबी बयान की है। अगर गुलाम आम इंसानी फितरत के मुताबिक बादशाह को बुरा भला कहता तो कत्ल कर दिया जाता। उसने वही अख्तियार की तो न सिर्फ मुसीबत से टल गई, बल्कि इनाम का मुस्तहिक ठहरा। सच यह है कि नेक दिली, खुशखुल्की और शीरीन ज़ुबानी अल्लाह पाक के बड़े इनामात हैं, और लफ्ज़ यह है कि ये खूबियाँ हर शख्स अपने अंदर पैदा कर सकता है। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह और मक्खी बयान किया जाता है। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह अपने मकान के जिस हिस्से में बैठा करते थे उसके छत में मकड़ी में जाला कर रखा था। एक दिन आप अपने मुरीदों और अकीदतमंदों के हल्के में बैठे हुए उनसे गुफ्तगू फरमा रहे थे कि एक मक्खी मकड़ी के जाले में फंसकर बिन बनाने लगी। हज़रत ने उसकी बिनबिनाहट सुनी तो उस तरफ देख कर फरमाया, और यूं फंसे गए। मैदान हर जगह शहद और कम नहीं होती। दुनिया की वजह है कि इसके अक्सर मकामात मकर फरीद के जान फैलाए हुए हैं। हजरत की जुबान से ये बात सुन तो एक मर्द ने हैरान होकर कहा, क्या हजरत, आपने इतने फासले से मक्खी की बिनबिनाहट कैसे सुन ली? मर्द की ये हैरत दरअसल इस वजह से थी कि लोग आपको बहरा ख्याल करते थे। असल अरबी जबान में बहरे को ही कहते हैं। हजरत ने जवाब दिया, तुम मुझे बहरा ही समझो, क्योंकि मैंने बातें गुफ्तगू और अपनी बड़ाई की बातें सुनने से अपने कानों को बहरा बना लिया है। मैं देखता हूँ कि लोग मेरी खूबियों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं और मेरे ऐबों को मुझसे छुपाते हैं, लेकिन अब कि मैं बहरा मशहूर हो गया हूँ, वो अक्सर मेरे बारे में वही कुछ कहते हैं जो उनके दिल में होता है। सुन के वो अपनी बुराई खुश हुआ, जान वो फंदे में शैतान के फंसा, खुद सिखाई क्या है एक अंधा कुआं, कैसे बदकिस्मत है जो इसमें गिरा। हज़रत साहब ने इस शिकायत में जरूर और खुद सिखाई की मजम्मत की है। आपने हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये साबित किया है कि गलत बातें सुनने से बेहतर है कि इंसान बहरा हो। ये शिकायत पढ़ते हुए दिल में ये नहीं आ सकता है कि ये तो कोई अच्छी बात नहीं कि अच्छी बोली से बात रखने वाला शख्स बहरा बन जाए, लेकिन हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इस किस्म का ख्याल दिल में आना मुनासिब न होगा। इस सिलसिले में यकीनी बात यह है कि अखलाक से गिरी हुई बातों पर तवज्जो न देने के बायस लोग आपको बहरा ख्याल करने लगे होंगे, और आपका ऐसा करना कुरान मजीद की तालीमात के आम मुताबिक था। मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वो इस कदम की बातें सुने तो ऐसी गुफ्तगू में शामिल न हो। चोर के साथ नेकी। कैसे ही शहर कब्ज में एक शख्स जिम्मेदार आबिद साहिब रहता था। लोग जब मीठी नींद की नजर लेते वो खुदा की याद में नहीं होता। एक रात का जिक्र है, वो इबादत में मसरूफ था कि एक चोर पड़ोस के मकान में आ घुसा। मर्द खुदा ने आयत सुनी तो समझ गया चोर है और शोर मचा दिया।
شور سنتے پڑوسی بیدار ہو گئے۔ اب چور کا وہاں ٹھہرنا مشکل تھا، وہ جان بچا کر بھاگا۔ چور کے بھاگنے کے بعد عابد کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ ضرور نیکی کی، لیکن چور کو روزی سے محروم کر دیا۔ یہ سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چور کی منزل کا اندازہ کر کے بہت تیزی سے بھاگا اور ایک مختصر راستے سے ہوتا ہوا اس کے سامنے پہنچ گیا۔ چور اسے دیکھ کر ڈر گیا اور جھانسا دے کر بھاگنے کی کوشش کی۔ عابد بولا، بھائی تو مجھ سے کیوں ڈرتا ہے؟ میں تو ایک ایسے فطرت جیسے بہادر اور شجاع شخص کی تلاش میں ہوں۔ میرا ساتھی بن گیا، مل کر چوریاں کیا کریں گے اور دونوں امیر ہو جائیں گے۔ چور یہ بات سن کر رک گیا۔ عابد بولا، ایک ٹھکانا تو میں اسی وقت تجھے بتاتا ہوں، اگر ہم دونوں مل کر جائیں تو کچھ نہ کچھ ضرور ہاتھ لگے گا۔ کبھی میرے ساتھ چلو گے؟ چور فوراً رضامند ہو گیا اور عابد اسے گھما پھرا کر اپنے گھر لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے کہا، تم باہر ٹھہرا کر نگرانی کرو، میں دیوار باندھ کر اندر جاتا ہوں، جو مال ہاتھ لگا باہر پھینک دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے مکان میں داخل ہو گیا۔ اس سے گھر میں سامان کہاں تھا؟ چور کو مایوسی سے بچانے کے لیے اس نے اپنے کپڑے اتار کر باہر پھینک دیے اور پھر چور چور کا شور مچا دیا۔ چور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور عابد نے اطمینان کا سانس لیا کہ چور کی کچھ نہ کچھ تو امداد ہو گئی۔ اس کتاب میں حضرت سعدی نے انسان کے اس بلند مقام کی نشاندہی کی ہے جب وہ منزل احسان پر فائز ہوتا ہے۔ اس بات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ان خبیث اور ارذل لوگوں کی حالت پر غور کرنا چاہیے جو اپنی ادنی سے خواہش کی تکمیل کے لیے دوسروں کی جان تک لینے سے گریز نہیں کرتے۔ تاریخ ایسے انگنت لوگوں کے حالات بیان کرتے ہیں جو انسانوں کی کھوپڑیوں کو پیالے بنا کر ان میں شراب پیتے رہے ہیں اور انسانی سروں کے مینار تعمیر کراتے رہے ہیں۔ جس طرح یہ لوگ برائی کی آخری زدوں تک پہنچ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ کے خاص بندے برائیوں میں منزل معراج حاصل کرتے ہیں اور منصورین کا پیارا نام پاتے ہیں۔ عابد کی اس نیکی کو شاعرانہ مبالغہ یا انسانی فطرت کے خلاف کوئی بات نہیں سمجھنی چاہیے۔ دانائی کی بات بیان کیا جاتا ہے، حضرت لقمان سیاسان اور کمرو تھے۔ ایک دن آپ بغداد کے بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے اپنا مفرور غلام سمجھ کر پکڑ لیا اور مٹی کھودنے کے کام پر لگا دیا۔ وہ شخص اپنا مکان تعمیر کرا رہا تھا۔ حضرت لقمان 1 سال تک مٹی کھودنے کی سخت مشقت برداشت کرتے رہے۔ 1 سال کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ مفرور غلام لوٹ آیا۔ وہ غلام حضرت لقمان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے جو آپ کو اس حالت میں مبتلا دیکھا تو رنج و غم سے بے قرار ہو کر آپ کے قدموں میں گر گیا، اور جب اس کے آقا کو آپ کے مقام اور مرتبے کا علم اور اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ بھی عاجزی سے معافی مانگنے لگا۔ حضرت لقمان نے فرمایا، بھائی جو کچھ ہونا تھا ہوا، ویسے میں گھاٹے میں نہیں رہا۔ اس مصیبت میں نے دانائی کی ایک بہت قیمتی بات سیکھ لی، وہ یہ کہ کسی کو کم درجے کا خیال کر کے مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ میرا بھی ایک غلام ہے، اب سے پہلے میں اس سے ہر قسم کی خدمت لیتا تھا، لیکن یہ مشقت اٹھا کر مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اس قسم کے کاموں میں کس قدر روحانی اور جسمانی تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں اپنے غلام سے ہرگز ایسی خدمت نہیں لوں گا۔ کسی کمزور پر سختی نہ کر، درمرد عاقل ہے کہ وہ بھی صاحب احساس ہے اور جان رکھتا ہے۔ کوئی انسان حقیر اس کی نظر میں ہو نہیں سکتا جو انسان کے شرف اور اصل پر ایمان رکھتا ہے۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں خدا ترسی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس شخص نے فاقے کی تکلیف کبھی برداشت نہیں کی ہو وہ فاقے کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتا، اور اس بات میں انسان کی بڑی عظمت اور بھلائی ہے کہ تکلیف اٹھائے بغیر دوسروں کی تکلیف کا اندازہ کرے اور خدا کے فرستادہ رسولوں اور نبیوں میزبانوں نے اخلاق کی جو باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک کر لے۔ حضرت ذنون کی کرامت بیان کیا جاتا ہے، 1 سال دریائے نیل نے مصر کی زمین کو سیراب نہ کیا، بارش بھی نہ ہوئی، قحط کے آثار پیدا ہو گئے اور لوگ مضطرب ہو کر دعا مانگنے لگے۔ کچھ لوگ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ پاک بارش برسا دے، مخلوق کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ جب یہ لوگ رخصت ہو گئے تو حضرت ذنون نے سامان سفر دوست کیا اور ایک ملک بدین کی طرف نکل گئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد خوب بارش ہوئی اور اس قحط کا خطرہ ٹل گیا۔ حضرت ذنون بارش ہونے کے 20 روز بعد مصر لوٹ آئے۔ لوگوں نے اس انداز سے وطن چھوڑنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا،
میں نے سنا ہے کہ لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث جانوروں اور چرند پرند کا رزق بھی کم ہو جاتا ہے، اس لیے خیال کیا کہ اس سرزمین میں سب سے گنہگار اور خطا کار چنانچہ میں یہاں سے چلا گیا۔ حضرت صادق فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا آزمائش کثر نفسی تھا۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ خاکسار بن کر ہی انسان سرفراز ہوتا ہے۔ خاکساری میں بڑائی ہے، کوئی اچھا نہیں، گر خدا توفیق دے تو بن کے رہ تو خاکسار۔ روکنا پڑ جاتا ہے اکڑی ہوئی گردن میں شوق، سر جھکا کر چلنے والے پاتے ہیں عزت و وقار۔ اس حکایت میں حضرت صاحب نے غرور پارسائی کی مذمت کی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ زمانہ انسان کے لیے بہت نازک ہوتا ہے جب لوگ اسے نیک خیال کرنے لگتے ہیں۔ اگر اس مرحلے پر تو خود بھی اپنے آپ کو برگزیدہ خیال کرنے لگے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ شیطان نے اس پر قابو پا لیا۔ بزرگان دین اس خطرے سے بچنے کے لیے اپنے گرد ایسے لوگوں کو جمع نہیں ہونے دیتے تھے جو ان کی نظر خوانی ہی کرتے رہتے ہیں۔ غور کیا جائے تو دین میں بگاڑ کا بہت بڑا سبب ایسے گروہ کا پیدا ہو جانا ہی ہے جو اپنی کرامتوں کا ڈھنڈورا سن کر خوش ہوتے ہیں۔ بوڑھے کتے کی امداد بیان کرتے ہیں حضرت جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن یمن کے ایک شہر صنعاء کے جنگل میں سے گزر رہے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک بوڑھے جنگلی کتے کو دیکھا جس کے دانت گر چکے تھے، بیچارہ شکار کرنے سے معذور تھا، اس لیے دوسرے جانوروں کے بچے کھوچے پر گزارا کرتا اور اکثر بھوکا رہتا تھا۔ حضرت جناب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھا تو آپ کو اس پر بہت ترس آیا اور جو کھانا ساتھ تھا آدھا اس کو کھلا دیا۔ نیکی کرنے کے بعد آپ روتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اس وقت بظاہر میں کتے سے بہتر ہوں، لیکن کسے معلوم ہے کل میرا درجہ کیا ہوگا۔ اگر میں با ایمان رہا تو خدا کی عنایت اور رحم کا مستحق قرار پاؤں گا۔ خدا نے خاصہ دوسری صورت ہوئی تو یہ کتا مجھ سے بہتر حالت میں ہوگا، کیونکہ اسے دوزخ میں ہرگز نہیں ڈالا جائے گا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان خاصان خدا نے جو عاجزی اختیار کی وہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ خدا نے اس وجہ سے ان کا رتبہ فرشتوں سے بھی بڑھا دیا کہ وہ خود کو کتے سے بھی حقیر خیال کرتے تھے۔ اس کے باعث ہوا انسان فرشتوں سے بزرگ، کر گیا خار و زبوں ابلیس کو اس کا غرور۔ کامیابی چاہتا ہے تو عاجز بن کے رہے، پھر خدا کی رحمتوں کا مستحق ہوگا ضرور۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں عاجزی کا جو درجہ ظاہر کیا ہے وہ بظاہر انسان کے منصب اور مقام کے منافی نظر آتا ہے۔ انسان بہرحال اشرف المخلوقات ہے اور کتا حیوانات میں بھی کمتر، پھر ایک انسان کا اور وہ بھی اپنے زمانے کے بزرگ انسان کا خود کو کتے سے کمتر سمجھنا کس طرح مناسب قرار دیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ غلط فہمی اس وقت رفع ہو جاتی ہے جب حکایت کے آخری ٹکڑے پر غور کیا جائے۔ حضرت جناب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرط کے ساتھ خود کو کمتر خیال فرمایا کہ خدا نے خاصہ کسی وجہ سے مقام انسانیت سے نہ گر جائے۔ یہ بات قرآن تعلیمات کے علاوہ عام اخلاقی ضابطوں کے مطابق بھی بالکل درست ہے۔ انسان مقام انسانیت پر فائز رہ کر ہی اشرف المخلوقات ہے، بصورت دیگر اسفل السافلین۔ حکایت کا اہم نقطہ یہ ہے کہ شیطان کے فریب اور اپنے گمراہ ہو جانے کے خطرے سے کسی وقت بھی غافل نہ ہونا چاہیے۔ عاقبت اس کی بخیر ہوگی جو آخری سانس تک راہ راست پر رہے گا۔ شرابی کا بربط بیان کیا جاتا ہے ایک اوباش نوجوان شراب کی مستی میں بربط بجا رہا تھا۔ ایک نیک آدمی اس کے پاس سے گزرا تو بربط اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا اور اس کی اس حرکت سے بربط ٹوٹ گیا۔ وہ حرکت بہت نازیبا تھی، کوئی عام آدمی ہوتا تو مار مار کر اس اوباش کا سارا نشہ اتار دیتا، لیکن اس نیک مرد نے صبر کیا، بلکہ مزید احسان یہ کیا کہ دوسرے دن کچھ رقم لے کر اس اوباش کے پاس گیا اور بہت شفقت سے کہا کہ برادر، تو نے نشے کی حالت میں اپنا بربط میرے سر پر دے مارا تھا، جس سے دونوں کا نقصان ہوا، میرا سر زخمی ہو گیا اور تیرے سانس ٹوٹ گیا۔ خدا نے چاہا تو میرا سر جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تیرا بربط بغیر روپے کے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میں آ کر زخم لایا ہوں، قبول کر اور اپنا بربط ٹھیک کرا لے۔ بروں کے ساتھ بھلائی کرے تو بات بنے، دونوں کے ساتھ تو سبھی بھلائی کرتے ہیں۔ خدا نے جن کو عطا کی ہے علم کی خوبی، وہ دشمنوں سے بھی کب بے وفائی کرتے ہیں۔ حضرت صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں برائی کے بدلے بھلائی کرنے کا درس دینے کے ساتھ ایک اور لطیف نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ کسی جرم کی سزا دینے سے پہلے یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ اس شخص نے وہ جرم کن حالات میں کیا۔ بربط نواز چونکہ نشے کی حالت میں تھا،
اس لیے نیک شخص نے اسے بے بس خیال کیا اور انتقام لینے کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہ آیا۔ بخش کا بزرگ بیان کیا جاتا ہے کہ سرزمین بخش کے ایک بزرگ نے عمر کے آخری حصے میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ یہ بزرگ ان لوگوں میں سے ہرگز نہ تھے جو ہر کام دکھانے کے لیے کرتے ہیں اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے دینداری کا دھوم رچاتے ہیں، لیکن برا چاہنے والوں کی زبان کون پکڑ سکتا ہے؟ ان کا ایک بدخواہ جہاں جاتا تھا بزرگ کو برا بھلا کہنے کا کوئی پہلو پیدا کر لیتا۔ کبھی کہتا ان نمے ہوئے گدڑوں کا کیا اعتبار، یہ تو صرف دکھاوے کے لیے پرہیزگاری کی دکان سے جاتے ہیں۔ کبھی ان کی ذات میں طرح طرح کے عیب نکالتا اور من گھڑت خامیاں تلاش کرتا۔ کسی طرح یہ بات ان بزرگ کو بھی معلوم ہو گئی۔ اس شخص کی دشمنی کا حال سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، یا اللہ اس شخص کو توبہ کی توفیق بخش، اور اگر یہ برائیاں واقعی میری ذات میں ہے جو وہ بیان کرتا ہے تو مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یہ ایک آیت بیان کرتے ہوئے سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے دشمن کی کہی ہوئی باتوں سے دکھ پہنچتا ہے تو ایسی پاکیزگی سے زندگی گزار کہ اس کی بات ہمیشہ غلط ثابت ہو۔ میں تو اس شخص کو اپنے دوست خیال کرتا ہوں جو مجھے میرے عیبوں سے آگاہ کرتا ہے۔ دوست ہے وہ تجھ کو جو ظاہر کرے تیرے عیوب، اس کو دشمن جان جو عیبوں کو بھی خوبی بتائے۔ واقع تیرا محاسب تجھ سے بڑھ کر کون ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اگلی بات بھی خود سے چھپائے؟ اسی طرح میں حضرت سعدی نے قوت برداشت پیدا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خوشامد کرنا ایک بدترین کام ہے، لیکن خوشامد پسند ہونا بھی کچھ کم برائی کی بات نہیں، بلکہ یہ عیب پہلے عیب سے زیادہ سنگین ہے، کیونکہ خوشامد پسند لوگ ہی خوشامدیوں کا گروہ پیدا کرتے ہیں۔ ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اپنے علاقے سے حیثیت سے حاصل ہو کر ان لوگوں سے خوش ہوتے ہیں جو ان کی جھوٹی سچی تعریفیں کریں اور انہیں اپنے بدخواہ مانتے ہیں جو کسی خامی کی نشاندہی کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے گرد خوشامدوں اور بے ضمیر لوگوں کا گروہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور خلافات کی راہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ان میں بات سننے کی قوت ہو تو احمقوں کی جنت سے نکل کر زندگی کا حقیقی حسن دیکھیں۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشادہ دلی بیان کیا جاتا ہے۔ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کوئی علمی سوال کیا۔ حضرت نے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق شہر علم کے دروازے کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کے سوال کا جواب مرحمت فرمایا۔ اس وقت محفل میں کچھ اور لوگ بھی حاضر تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا امیر المومنین، آپ کا ارشاد بالکل درست ہے، لیکن اس سوال کا اس سے بہتر جواب کو دیا جا سکتا ہے۔ حضرت نے کمال شفقت اور تحمل سے اس کی یہ بات سنی اور اجازت دی کہ اگر کوئی بہتر جواب ہے تو بیان کرے۔ چنانچہ اس شخص نے اس مسئلے پر اظہار خیال کیا اور شیر خدا نے اس کے جواب کو پسند فرمایا۔ ارشاد ہوا، تمہارا جواب واقعی بہتر ہے، عالم تو صرف اللہ پاک ہی کی ذات ہے۔ یہ کلام بیان کرتے ہوئے حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جگہ اگر کوئی دنیا پرست بادشاہ ہوتا تو اس شخص کے بولنے کو گستاخی قرار دے کر اسے سزا دیتا۔ عام بنیادی اخلاق کے لحاظ سے بھی بزرگوں کے سامنے بولنے کو گستاخی قرار دیا جاتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراض ہونے کی جگہ اس کی توصیف فرمائی۔ جس شخص کے دل میں غرور پڑا ہوا ہو وہ حق بات سننا پسند نہیں کرتا اور اس بھلائی سے دور رہتا ہے۔ اس کی مثال تو سخت پتھر کی سی ہوتی ہے کہ کتنی بھی بارش برسے اس پر پھول نہیں کھلتے۔ پھول تو اس زمین پر بہار دکھاتے ہیں جو عاجز ہوتے ہیں۔ خود پسندوں کو کسی کی خوبیوں سے کیا غرض؟ ان کی نظروں میں تو سب سے بڑھ کے ہے اپنا وجود۔ کوئی اچھائی ملے کس طرح ان کی ذات میں کھا گئی سب خوبیوں کو خواہش نام و نمود۔ اس صورت میں کہ انسان بلند منصب پر فائز ہو اور اسے ہر لحاظ سے بالادستی حاصل ہو، اپنی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو بہتر مان لینا بہت بڑی خوبی ہے۔ معمولی اخلاق کا آدمی بہرحال اپنی بات پر قائم رہتا اور نقصان اٹھاتا ہے، کیونکہ انسان ہونے کی حیثیت سے غلطیوں کا ارتکاب ناگزیر ہے۔ وہ لوگ یقیناً معزز رہتے ہیں اور نقصان سے بھی بچتے ہیں جو دوسروں کا احترام کرتے ہیں اور ہر وقت حق قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں یہی نقطہ بیان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم دلی
روایت ہے کہ ایک فقیر مدینہ منورہ کی ایک تنگ گلی میں بیٹھا تھا. اتفاقاً امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سے گزرے اور بدھوانی نے فقیر کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا. فقیر ناراض ہو کر چلایا، اے شخص کیا تو اندھا ہے؟ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی اندھا تو نہیں ہوں، لیکن مجھ سے قصور ضرور سرزد ہوا ہے، خدا کے لیے معاف کر دو. یہ روایت بیان کرتے ہوئے حضرت سعدی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، بزرگوں کا اخلاق کس قدر پاکیزہ تھا. مقابل کوئی کمزور ہوتا تو ان کے لہجے میں اور نرمی آ جاتی تھی. سچ ہے کہ ہر بلند مرتبہ شخص منکسر مزاج اور دوسروں کی دلجوئی کرنے والا ہوتا ہے. اس کی مثال تو اس درخت کی سی ہوتی ہے جس پر جتنے زیادہ پھل آتے ہیں اس کی شاخیں اسی قدر جھک جاتی ہیں. جو کچھ نصیب کمزوروں کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن شادیاں فرحان ہوں گے، لیکن مغروروں کو شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. قیامت کا ڈر ہے تو اے ہوش مند، نہ کمزور اور بے نوا کو ستا. بھلائی میں اس میں سمجھ لے یہ بات، محافظ ہے ہر بے نوا کا خدا. انسان طاقتور ہو، با اختیار ہو اور پھر کسی کمزور کی جھڑکی سہنے، یہ واقعی بہت بڑی بات ہے اور اسی لیے اس نیکی کا بہت زیادہ اجر ہے. اس حکایت میں حضرت سعدی نے بردباری اور تحمل کی عزم ظاہر کرنے کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. یہ بات حضرت کی تمام سیرت نگاروں نے تسلیم کی ہے کہ آپ کی طبیعت جلالی تھی. اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کسی کی معمولی سی بات بھی برداشت نہ کرتے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد طبیعت کی سختی نرمی میں اور خلیفہ بننے کے بعد نرمی حلیمی میں بدل گئی، جس کی جھلک اس حکایت میں نظر آتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. دنیا میں اچھی عاقبت بھی بیان کیا جاتا ہے. ایک نیک سیرت شخص اپنے دشمنوں کا ذکر بھی برائی سے نہ کرتا. جب بھی کسی کی بات چھڑتی اس کی زبان سے نیک کلمہ ہی نکلتا. اس کے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو سوال کیا، سنا میں دوسری زندگی میں کیا معاملہ رہا، پکڑے گئے کہ بخشے گئے؟ یہ سوال سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ بلبل کی طرح شیریں آواز میں بولا، دنیا میں اس بات سے بچتا تھا کہ میری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بڑی بات نہ نکلے. نکیران نے مجھ سے بھی کوئی سخت سوال نہ کیا اور یہ میرا معاملہ بہت اچھا رہا. برائی سے کسی کو یاد کرنا بھی برائی ہے. جو عاقل ہیں بروں کو بھی برا کہنے سے ڈرتے ہیں. کسی معلوم کس کے واسطے کیا حکم صادر ہو، اسی باشد سے وہ ہر وقت استغفار کرتے ہیں. بدگوئی بدکلامی کی طرح نہایت مکروہ فعل ہے. ہر شخص کی ذات میں عیب تلاش کرنے والا شخص دراصل حسد کا شکار ہوتا ہے اور دوسروں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر اپنے دل کی آگ اس طرح ٹھنڈی کرتا ہے کہ ہر شخص کی ذات میں کوئی برائی ڈھونڈ کر اسے کم درجے کا ظاہر کرنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے. جس طرح ابھرتے ہوئے سورج کو ناخن کے پیچھے نہیں چھپایا جا سکتا، اسی طرح یہ بات ممکن نہیں کہ فرد واحد سارے زمانے کی ترقی روک دے اور خوشحالی کو بدحالی میں بدل دے. لہٰذا ایسا شخص غصے اور رنج کی آگ میں خود جل مرتا ہے. اس کے مقابلے میں سب کا بھلا چاہنے والا اور سب کا خیر خواہ ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے. سب اس کی عزت کرتے ہیں اور جو اسے سچی مسرت حاصل ہوتی ہے. اردبیل کا پہلوان بیان کیا جاتا ہے. ایران کے ایک شہر اردبیل کا رہنے والا ایک پہلوان فنون سپرداری میں ایسا طاق اور ایسا شہزور تھا کہ لوگوں کی بیلچی کو 30 شخصیت دیتا تھا. کوئی شخص اس کے مقابلے پر آنے کی ضرورت نہ کرتا. ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اسے دعوت مبارکت دی جو منڈا پہنے ہوئے تھا. پہلوان فوراً اس کے مقابلے پر آ گیا اور اپنی مضبوط کمان کندھے سے اتار کر اس پر تیروں کی بارش کر دی، لیکن اس کا ایک تیر بھی اس کے منڈے کو نہ کاٹ سکا جو اس نے اپنے جسم پر لپیٹ رکھا تھا. جب وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو گیا تو نندا پوش نے کمانڈ پھینک کر نہایت آسانی سے اسے گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد نندا پوش اسے وہاں سے لے گیا اور اس کے ہاتھ پیر مضبوطی سے باندھ کر اپنے خیمے کے سامنے ڈال دیا. اردبیل کا شمشیر پہلوان شرمندگی اور تکلیف سے ساری رات روتا رہا. صبح کے وقت ایک غلام خیمے سے باہر نکلا تو اسے دیکھ کر بولا، کیا تو وہی نامی گرامی پہلوان ہے جو تیر مار کر لوہے کی چادر کو چھید سکتا ہے؟ اور اگر تو وہی ہے تو پھر تیری یہ حالت کیسے ہوئی؟ پہلوان نے آگے سر بھر کر کہا، یہ سب تقدیر کے کرشمے ہیں.
جب میرا ستارہ بلندی پر تھا تو کوئی وار خالی نہ جاتا تھا، اب تقدیر بگڑی ہے تو کوئی ہنر کام نہ آیا۔ تقدیر ہو برداشتہ تو چلتی نہیں تدبیر، رد ہوتا ہے ہر وار، خطا ہوتا ہے ہر تیر، سچ ہے کہ فتح ظفر حق کی عنایت، سچ ہے کہ ہے فتح ظفر حق کی عنایت، ناراض خدا ہو تو کہاں ملتی ہے توفیر۔ جب اختیار کا مسئلہ ہمیشہ سے بحث کا موضوع رہا ہے۔ ایک گروہ انسان کو مجبور محض بتاتا ہے، دوسرا مختار مطلق، لیکن صحیح بات ان دونوں کے درمیان کی ہے۔ نہ انسان نباتات و جمادات کی طرح مجبور محض ہے اور نہ اس طرح آزاد کہ اس کا ہر کام خاص اس کی مرضی اور منشا کے مطابق انجام پاتا ہو۔ یہی اسلام کا راستہ ہے۔ لیکن ذرا اور گہرائی میں جائیں تو انسان کو جو اختیار حاصل ہے وہ اس کے کسی کمال یا ذاتی خوبی کی وجہ سے نہیں بلکہ خداوند عالم کا انعام ہے، اور بلا شبہ اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اسے ساقط نہ کیا جائے۔ اللہ پاک ہر وقت اس بات پر قادر ہے کہ جس شخص کی جو صلاحیت چاہے چھین لے۔ چنانچہ اپنے خالق کی قوتوں کے اس ادراک کے باعث بزرگان دین اپنے تمام اختیارات کی نفی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول فیصل ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ کرد مریض اور طبیب بیان کیا جاتا ہے، ایک کرد کی پسلیوں میں درد ہو گیا۔ درد کی شدت کے باعث وہ مرغ نیم بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے عزیز ایک حاذق طبیب کو لے کر آئے۔ طبیب مریض کا معائنہ کرنے کے بعد بولا کہ شخص صبح تک زندہ رہ جائے تو غنیمت سمجھنا۔ انسان کو اتنا نقصان دشمن کا تیر لگنے سے نہیں پہنچتا جتنا بدپرہیزی اور زیادہ کھانے سے پہنچتا ہے۔ ایک نوالا بھی کسی آنکھ میں اٹک جائے تو ایسا شخص عدم آباد روانہ ہو جاتا ہے، اور یہ مریض ایسا ہی ہے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں، طبیب یہ کہہ کر رخصت ہوا اور اتفاق دیکھو اسی رات مر گیا، لیکن وہ مریض صحتیاب ہو کر 40 برس زندہ رہا۔ حکمت نے بہت اسرار کھولے زیست کے، پھر بھی لفظ کامیابی ایک مہمہ ہی رہا۔ اس طرح ہوتے ہیں رب تدبیر کے کچھ فیصلے، ہر سے محمل بن کے رہ جاتا ہے انسان کا کہا۔ گزشتہ حکایت کی طرح اس حکایت میں بھی حضرت سعدی نے تدبیر پر تقدیر کی برتری ثابت کی ہے، ساتھ ہی اقتصادی علوم کی حقیقی حیثیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انسان اپنے ذہن میں یہ خیال کرتا ہے کہ اس نے علم و حکمت کے جو ضابطے بنا لیے ہیں وہ اٹل ہیں اور ان کی بنا پر جو حکم لگایا جائے گا پورا ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔